और कुरान को कैसे, हमारा बेसिक मकसद क्या है? मकसद बेसिकली हिदायत है। और नंबर 2 मकसद क्या है? अल्लाह ताला की ज़बान को सीखना है, कुरान की ज़बान को सीखना है। अरबी वो ज़बान है, ठीक है, जिसमें कुरान मजीद नाज़िल हुआ है। तो अगर हमें इंग्लिश बहुत अच्छी आती है तो हमें अरबिक भी बहुत अच्छी आनी चाहिए, और इसमें कोई मुश्किल नहीं है कि हमें ये ज़बान नहीं आ सकती, ये बहुत आसान ज़बान है। यहाँ पे देखें अल्लाह ताला क्या कहते हैं, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, और यकीनन हमने बिल्कुल आसान बना दिया इस कुरान को समझने के लिए, तो क्या कोई है नसीहत लेने वाला? ठीक है, अल्लाह ताला खुद कह रहे हैं कि हमने कुरान को आसान किया है, तो क्या आप नसीहत लेना, आप इसको कंसीडर करते हो? तो है कोई मिम मुद्दकिर, क्या तुमने कभी इसको कंसीडर किया है? मतलब मैंने इतना आसान तुम्हारे लिए बना दिया है इसको समझना, तो क्या तुमने कभी इसको कंसीडर किया है? अब यहाँ पे आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर किया जाएगा, इसमें बेसिकली ये 3 कलर्ड है, ठीक है, इसमें ताकि आप लोगों को तमाम रूट वर्ड्स और तमाम, यहाँ पे देखें आपको वाह का मतलब और, लाकद यकीनन, अल्लाह ताला जब किसी चीज के ऊपर स्ट्रेस करते हैं ना, तो फिर अल्लाह ताला लाकद यकीनन बेशक, यस्सरना, यस्सर कहते हैं आसान कर देना, यस्सरनल कुरान, ना का मतलब होता है हम, यहाँ पे आपको ये ना नजर आ रहा होता है, इसका मतलब होता है हम, ठीक है। अल कुरान, कुरान को, ली लिए, जिक्र, जिक्र को, फहल तुम्हारे लिए हमने इस जिक्र को आसान कर दिया। फहल, फा का मतलब पास होता है, हल का मतलब अगेन के लिए, ठीक है, कि तुम्हारे लिए मिम मुद्दकिर, तो है कोई क्या नसीहत, मिम मुद्दकिर, तुम में से है कोई जो कि इस नसीहत को पकड़े, तुम में से है कोई कि जो इस कुरान को कंसीडर कर सकें। देखिए हम कोई चीज समझ नहीं सकते जब तक कि हमें ये पता ना हो, हम उसको कंसीडर ना करें, ठीक है। क्या हमने कभी वाकई कुरान को कंसीडर किया आज तक? अभी सोचने की बात है, ठीक है। हम क्या कुरान को जो है वो वाकई कंसीडर करते हैं? क्या हमने कभी सोचा कि मैंने जिस तरीके से बाकी तमाम उलूम सीखे हैं, क्या मुझे कुरान का इल्म भी सीखना चाहिए? ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अभी तक मैंने इसको कंसीडर ही नहीं किया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैंने अभी तक इसको कंसीडर नहीं किया, तो आज से हमने क्या किया, इंशाल्लाह आज हम कंसीडर कर रहे हैं। हमने आज कुरान की जो क्लास है उसके अंदर कदम रख के हमने सोचा नहीं, हमने कुरान को वाकई सीखना है, ठीक है। और ये आपका सारा यहाँ से आपका जो लेसन है दैट इज बेसिकली जो आप लोगों का शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो कुरान को सीखना कोई मुश्किल काम नहीं है, तो हम बेसिकली अल्लाह ने जब कह दिया कि ये आसान है, तो हमने भी मान लिया कि वाकई ये आसान है, ठीक है। और कुरान हुदल्लिन नास है, सबके लिए हिदायत है। अगर घर में हम इतनी किताबें पढ़ते हैं तो हम ये भी एक किताब जो है उसको हम पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लेसन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा सूरतुल फातिहा। सूरतुल फातिहा जो है, सबसे पहले हम इसकी थोड़ी सी फजीलत देख लेते हैं कि इसकी फजीलत बेसिकली क्या है। कोई भी चीज सीखने से पहले हमें उसकी फजीलत का पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम सूरतुल फातिहा, सूरतुल फातिहा, फातिहा का मतलब ये क्या है? सूरतुल फातिहा खोलने वाली, ठीक है, जिससे कुरान खोला गया। कोई तो रीजन होगी अल्लाह ताला ने सूरतुल फातिहा को ही फर्स्ट सूरत, एज अ फर्स्ट सूरत क्यों कंसीडर किया? क्योंकि ये कुरान को खोलने वाली किताब है। फातिहा कहते हैं फतह, ठीक है, फतह कामयाबी, खोलने वाली, ओपन, चाबी, ठीक है। तो सूरतुल फातिहा, आज हम कुरान सूरतुल फातिहा से खोलने जा रहे हैं।
اور اس کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کیا مانگتے ہیں ہم یہ دیکھتے ہیں. یہ اوپننگ سورہ ہے قرآن کی اور یہ اوپننگ سورہ ہے ہماری نماز کی. ٹھیک ہے, آپ کو پتا نا جس کی فاتحہ نہیں اس کی نماز نہیں, یہ ہم نے حدیث پڑھی ہے. تو یہ کیا کرتی ہے, سمرائز کرتی ہے ہمارے دین کو, دین اسلام کو, کہ ہمارا دین کا مقصد کیا ہے. ٹھیک ہے. نمبر 2 ہمیں ڈسکرائب کرتی ہے کہ اللہ کون ہے. دیکھیں, ہم کسی کی عبادت نہیں کر سکتے, ہم کسی سے محبت نہیں کر سکتے, ہم کسی کی عقیدت نہیں کر سکتے جب تک کہ ہم اس کو جانتے نہ ہو. تو جس ذات کی ہم عبادت کرتے ہیں, کیا ہم اس ذات کو جانتے بھی ہیں اور کس حد تک جانتے ہیں. اور پھر ایک طرف اللہ کو اور دوسری طرف ہمارا ریلیشن شپ جو سورۃ الفاتحہ میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے وہ دکھایا جاتا ہے. سورۃ الفاتحہ جو ہے اس کو ام الکتاب یا تین کے کتاب کی ماں کہا جاتا ہے. اس کو الحمد, دا پریز, تعریف کہا جاتا ہے. الصبا, ٹھیک ہے, اس کو الصبا بھی کہا جاتا ہے. الصبا کیوں کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ المدینس, دا 7 ریپیٹڈ, ٹھیک ہے, یہ وہ 7 ورسز 7 آیات والی جو سورہ ہے جس کو بار بار ریپیٹ کیا جاتا ہے. الرقیہ, رقیہ کہتے ہیں دا کیور, شفا کو, اس کو الشفا بھی کہا جاتا ہے. الصلاح, اس کو الصلاح بھی کہا جاتا ہے کیونکہ ہم اس کو نماز میں بار بار پڑھتے ہیں. تو اس کو الرقیہ, الشفا, الصبا یعنی کہ 7 آیات والی سورت جو کہ ریپیٹڈلی ہم بار بار پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ سورت ہے جس کو ہم بار بار پڑھتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ it is the 7th praised one, it is the greatest surah of Quran and I have been given. یہ وہ عظیم سورت ہے قرآن کی جو مجھے عطا کی گئی ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے, ایک دفعہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دینے آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, آپ کو 2 نورین دیے گئے, 2 نور والی صورتیں دی گئی ہیں, 2 نور دیے گئے ہیں, سوری, that no other prophet had been given, کہ جو آپ سے پہلے کسی بھی نبی کو نہیں دیے گئے. اور وہ کون ہیں, کون کون سی آیات ہیں, وہ سورۃ الفاتحہ ہے اور لاسٹ آیا اور سورۃ البقرہ, اور جو آخری آیت ہے سورۃ البقرہ کی, اس کو, یہ وہ نور ہیں جو صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے. پھر ہم کتنی دفعہ سورۃ الفاتحہ کو دن میں پڑھتے ہیں؟ ہاں جی کلاس, کتنی دفعہ پڑھتے ہیں؟ ہم صرف فرض نمازوں میں اس کو راؤنڈ اباؤٹ 17 ٹائمز پڑھتے ہیں. سورۃ الفاتحہ کو فرض نماز کے اندر, اگر ہم فرض نماز کو دیکھیں تو ہم 17 ٹائمز اس کو ریپیٹ کرتے ہیں. کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس کے میننگز کیا ہیں؟ کیا ہمیں پتا ہے ہم اللہ سے باتیں کیا کر رہے ہیں, اور ان باتوں کا اللہ ہمیں جواب بھی دے رہا ہے. For a surah we record so often, don't you know what about, آپ کو پتا ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں, کیوں اس کو بار بار ریپیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ نے خود کہا کہ میں نے اس سورہ کو, اس صلاح کو اپنے اور بندے کے درمیان ڈیوائڈ کر دیا, my slave into 2 halves. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 حصوں میں اس سورہ کو ڈیوائڈ کیا. اور پھر کیا ہے, پھر میرا بندہ, سلیو یہاں پہ بندے کو کہا جا رہا ہے, میرا بندہ مجھ سے جو مانگتا ہے نا میں اس کو دیتا ہوں. ہم کیا اللہ تعالیٰ سے ایسے مانگتے ہیں کہ واقعی اللہ ہمیں دیتا ہے؟ کیا پکا یقین ہے, یا پھر ہم یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہماری دعائیں پتہ نہیں قبول ہی کیوں نہیں ہوتی. اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میرا بندہ جو مجھ سے مانگتا ہے نا میں دیتا ہوں. اب ہم مانگتے کیا ہیں اس سورہ میں اللہ تعالیٰ سے؟ تو اور کیوں اس کو 2 ہاف میں, 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا؟ لیٹس سی. سورۃ الفاتحہ ایک گفتگو ہے اللہ اور بندے کے بعد, اللہ اور بندے کے درمیان, اور اللہ ہر آیت کے بعد ہمیں اسی طریقے سے ریسپونڈ کرتا ہے جس طریقے سے ہم اگر اپنی کسی فرینڈ کو, ہم اپنے کسی کلیگ کو اگر کال کرتے ہیں تو
وہ ہمیں ریسپونڈ کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ بھی ہمیں ریسپونڈ کرتا ہے. تو کیا ہم نے کبھی اس کے میننگس میں کنسیڈر کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہم اللہ سے بات کیا کر رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم سب سے پہلے اس سورہ کو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ. ہم کیا کہتے ہیں کہ بسم اللہ، شروع اللہ کے نام سے. ٹھیک ہے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم شروع میں ہی اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، اور پھر اس کی وجہ سے ہمارا کنیکشن بسم اللہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور پھر ہم کیا کہتے ہیں اللہ کو کہ یا اللہ تو ہی رحمان ہے اور تو ہی رحیم ہے. ٹھیک ہے، رحمان ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جو انلمیٹڈلی جو ہے رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، وہ اتنا رحمان ہے، اتنا رحمان ہے کہ اس کی رحمت پہ ہمیں کوئی شک نہیں ہے. اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اللہ خود کہتا ہے کہ بھئی میری جو رحمت ہے وہ میرے غضب پہ بھاری ہے. اور رحیم جو ہے ایک ایسی ذات کو کہتے ہیں جو بار بار ہم پہ رحم کرتا ہے. یہ دیکھیں رحیم جو ہوتا ہے نا، یہ ایگزیجریشن کا صیغہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ رب العالمین ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنی نماز شروع کرتے ہیں الحمدللہ سے. تو ہم سٹارٹ ہی یہ کہتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ الحمد ہے، وہی سب کچھ ہے. ٹھیک ہے، اور وہی رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے. تو ہم یہ اللہ کے سامنے روز ایڈمٹ کرتے ہیں. سوال اب یہ آتا ہے الحمد. ٹھیک ہے، الحمد، الحمد کس کے لیے لگاتے ہیں؟ الحمد جب بھی کسی کے سٹارٹ میں کس لگاتے ہیں، اس کا مطلب ہے کوئی خاص چیز، کوئی خاص ذات. ٹھیک ہے، تعریف ہے اس کے لیے، اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا مالک ہے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم تھوڑے سے کامیاب ہوتے ہیں، ہم کیا کہتے ہیں؟ یہ میری وجہ سے ہوا، یہ بچے میں نے پالے ہیں، یہ ان پہ محنت میں نے کی ہے، ساری عمر میں محنت کرتی رہی. تو ہماری میں بیچ میں آ جاتی ہے. جب ہم سورۃ الفاتحہ سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں ختم ہوتی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں یہ جو ساری تعریفیں ہیں نا وہ اللہ کے لیے ہیں. اگر میں نے کچھ کیا ہے نا تو وہ اللہ کی توفیق تھی، اگر اللہ کی توفیق نہ ہوتی تو میں یہ نہ کر پاتی. تو بیسیکلی آپ نے، میں نے اپنی میں ختم کر کے، اپنی ذات کو ختم کر کے اللہ کو اب سب کچھ مان لیا ہے، جو کہ تمام عالمین، عالم کی بات نہیں ہو رہی، اب عالمین کی بات ہو رہی ہے. کتنے جہانوں کا مالک. عالم صرف دنیا تھوڑی ہے، عالم برزخ بھی ہے، عالم دوزخ بھی ہے، عالم جنت بھی ہے نا. زمین کے نیچے بھی ایک دنیا ہے، قبر کی بھی ایک علیحدہ دنیا ہے، ستاروں کی بھی تو دنیا ہے، فلک ہے، اتنے سارے عالم ہیں، فرشتوں کا بھی جہاں ہے. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ اس اللہ، الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے. اب سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے نا، سب سے پہلے اللہ کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے جس کی ہم حمد کر رہے ہیں. تو وہ اللہ کون ہے؟ وہ آگے آیات میں ہمیں پتہ چلے. تو حمد کیا ہے؟ ہم تعریف ہے. ٹھیک ہے، اور میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مائی نیشن فلیگ ول بی حمد. میری جو امت ہے اس کا فلیگ حمد ہوگا. وی مسٹ پریز ہم. ہاؤ ڈز اللہ ریسپونڈ؟ ٹھیک ہے، اب اللہ کو جب ہم پریز کرتے ہیں تو اللہ پھر ہمیں کیسے ریسپونڈ کرتا ہے، حالانکہ وہ تو تمام جہانوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم کیا کہتے ہیں کہ اب ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم عبد ہیں، ہم غلام ہیں. ٹھیک ہے، مسلم اس اونٹنی کو کہتے ہیں جس کی نکیل جو ہے اس کے آقا کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ بغیر ہیل و حجت کے اپنے آقا کے پیچھے چلتا ہے. ہمیں دیکھیں، کیا ہم ہیل و حجت نہیں کرتے؟ کیا ہم واقعی مانتے ہیں کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، کہ ہم ہر چیز میں پک اینڈ چوز کرتے ہیں پک اینڈ چوز. بچوں کی شادی کرنی ہے، پک اینڈ چوز. اللہ کے طریقے پہ نہیں کرنی، اپنے طریقے پہ کرنی ہے. پھر دنیا کیا کہے گی؟ پک اینڈ چوز ہو گیا. اب ہم تو نہیں مان رہے نا کہ الحمدللہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو رولز بھی پھر اللہ کے ہوں گے نا. تو الحمدللہ سورۃ الفاتحہ
کھولنے والی ہدایت کا پہلا قدم. اگر یہ قدم آپ کو سمجھ آ گیا باقی پورا قرآن آپ کو آٹومیٹیکلی سمجھ آ جائے. تو اب قرآن کو کیسے سیکھنا ہے؟ جیسا اللہ چاہتا ہے. قرآن کو کیوں سیکھنا ہے؟ تاکہ ہمیں ہدایت مل جائے. ٹھیک ہے، کیونکہ ہم تو سلیو ہیں نا، ہم تو عبد ہیں، ہم تو عبداللہ ہیں، ہم تو اللہ کے بندے ہیں. بندہ سلیو کو کہتے ہیں. تو ایک غلام کا کام تو نہیں ہے نا کہ وہ ہیل و حجت کرے یا وہ یہ کہے کہ نہیں بھائی میری عقل زیادہ اوپر ہے. غلام تو آقا کا ہوتا ہے نا. تو اب ہم یہی بات یہاں پہ کر رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین. پھر ہم کیا کہتے ہیں؟ الرحمن. اچھا، یہ جو رحمان ہے اس میں دیکھیں اس کا جو روٹ ورڈ آتا ہے وہ دیکھیے گا یہاں پہ، وہ ہے راہمین. ہم عربک میں راہمیم ہر چیز کو عربک میں ہم اس کی روٹ ورڈ کے حساب سے پڑھتے ہیں. تو اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ بھی راہمیم ہے، اور ادھر بھی جو روٹ ورڈ آ رہا ہے وہ بھی راہمیم ہے. ٹھیک ہے، تو رحم، ٹھیک ہے، راہمیم رحم. ٹھیک ہے، تو راہمیم سے رحیم بھی بنتا ہے، راہمیم سے رحمان بھی بنتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رحم سے ہی متصل ہے یہ ساری چیزیں، چاہے ہم رحمان کہیں چاہے ہم رحیم کریں. تو وہ کیا ہے؟ دا موسٹ گریشیس ہے، دا موسٹ مرسیفل ہے. وہ بہت رحمان ہے، رحم کرنے والا ہے، بار بار رحم کرنے والا ہے. اور رحیم ہے یعنی کہ اس کی رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے. مالک ہے یوم الدین، مالک یوم الدین. تو وہ مالک کس کا ہے؟ بدلے کا دن کا. ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ کی رحمت اس کے غضب پہ بھاری ہے، تو پھر ہم جب گناہ کرنے لگتے ہیں نا تو ہم تب بھی کہتے ہیں نہیں نہیں وہ اللہ ہے نا معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات نہیں کی، کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہارے گناہوں کو بخش دوں گا. بخشش کس صورت میں ہوگی؟ جب ہم توبہ کریں گے. ٹھیک ہے، اللہ تو انتظار کرتا ہے نا بندے کا. کوئی بات نہیں، گناہ ہو گئے. شیطان نے کہا تھا نا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تیرا بندہ جب جب تیرے راستے پہ چلے گا میں اس کو بھٹکاؤں گا. تو اللہ نے آگے سے جواب دیا تھا کہ میرا بندہ جب جب مجھ سے توبہ کرے گا نا میں اس کی گناہ بخش دوں گا. تو بخشش توبہ سے ہوتی ہے. توبہ کا مطلب ہے پلٹ جانا، پکا ارادہ کر لینا. اور ہم حدیث میں پڑھتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے نا تو اللہ اس کے تمام برے اعمال اس کے اچھے اعمال میں بدل دیتا ہے. کتنی بڑی بلیسنگ ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ الرحمن کا مطلب کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بخشش کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے، لیکن ہم ہیں کہ بخشوانے کو تیار ہی نہیں ہے. ہماری اپنے لائف سٹائل ہیں، ہماری اپنی زندگی ہے. ہم کہتے ہیں کیا ہم واقعی مانتے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین؟ ہم اپنی تعریف کے لیے اپنا لائف سٹائل مینٹین کرتے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے. ہم ویسے کپڑے پہنتے ہیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. ہم ویسا بولتے ہیں جو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو پھر ہم کیسے مان رہے ہیں کہ ہم واقعی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو یہاں سے دیکھیں پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بھائی میں بدلے کے دن کا مالک بھی ہوں. ایسا نہیں کرنا. یعنی کہ ہم بعض اوقات دیکھیں حدیث میں ہم یہ پڑھتے ہیں کہ شیطان ہمارے برے اعمال ہمیں اچھے کر کے دکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہم جب گناہ کرنے لگتے ہیں پھر ہم کیا سوچتے ہیں کہ اللہ معاف کر دے گا. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ بے شک معاف کرنے والا ہے، لیکن توبہ بھی تو کریں نا. نہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ صحابہ کرام کو کیا ضرورت تھی اتنی عبادت کرنے کی؟ اللہ کے راستے پہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد کرنے کی. تو ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے کہ ہم گناہ بھی کریں اور ہم کہیں گے اللہ ہمیں بخش دے گا. ایسا نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ ابراہیم ہم تمہیں امامت دینے والے ہیں، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یا اللہ میری اولاد کو بھی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا میرا وعدہ ظالمین کے ساتھ نہیں ہے. ظالم کون ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کسی نے کسی کو تھپڑ مار دیا نا وہ ظالم ہوتا ہے. ظالم ہر وہ انسان ہے جو اپنے نفس پہ یہ ظلم کر رہا ہے، جو گناہ کر رہا ہے، اس کو بھی ظالم ہی کہتے ہیں. جو اللہ کی آیات میں تعویلیں کر رہا ہے وہ بھی ظالم. تو ظلم بیسیکلی اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی
जो इम्पोर्टेंस है ना उसको उसकी इम्पोर्टेंस पे ना रखा जाए, ठीक है। किसी भी चीज में फसाद पैदा कर देना उसको जुल्म कहते हैं। हम अपने आमाल में फसाद पैदा करते हैं तो हम अपने ऊपर खुद जुल्म कर रहे हैं। हम गुनाह करके ये कह देते हैं बड़े आराम से कि अल्लाह तो बख्शने वाला है, नमाज ना पढ़ के हम कहते हैं अल्लाह बख्श देगा। तो अगर अल्लाह ने बख्श देना है बिल्कुल बख्शेगा, लेकिन अल्लाह ताला फिर आगे ये भी कह रहे हैं कि आना तुमने मेरे पास ही है। क्यामत के रोज एक सवाल होगा कि 5 सवाल है ना। पहला सवाल है कि नमाज का, तो पहला सवाल ही आपका नमाज का है, और ये कंपलसरी क्वेश्चन है। जो जो इस क्वेश्चन में फेल हो जाएगा अल्लाह ताला उसको जहन्नुम में फेंक दे। उसके बाद आगे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर आपको आपके हाथ में नहीं दिया जाएगा। तो दूसरा सवाल होना है वक्त कहाँ पे गुजारा, हम क्या कहेंगे। हमारे हाथ में ये जो मोबाइल्स हैं, या तो व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे, ऐसे ही है, यूट्यूब पे, क्या जवाब है हमारे पास कि हमने कहाँ पे वक्त गुजार दिया। गीबत में, एक दूसरे को किस्से कहानियां सुनाने में अल्लाह के लिए वक्त निकाला। अल्लाह को ये जवाब चाहिए। बदले के दिन हमारे साथ क्या क्वेश्चंस होने वाले हैं, क्या वो प्रिपेयर्ड है। अल्लाह कितना रहमान और रहीम है, हमारा क्वेश्चन पेपर ही आउट कर दिया। अल्लाह ताला ने कहा ये 5 सवाल करने हैं, अगर इसमें पास हो गए ना जन्नत तुम्हारी पक्की। नंबर 1 नमाज, नंबर 2 वक्त कहाँ पे गुजारा, नंबर 3 जवानी कहाँ पे गुजारा। हमारी जवानी कहाँ पे गुजरती है, हमारी जवानी ये सोच के दुनिया के रास्ते पे गुजर जाती है कि बुढ़ापा आएगा ना कुरान खोल लूंगी, ठीक है। बुढ़ापा आएगा तो नमाज पढ़ लूंगी। जिसको जवानी में नमाज की तौफीक नहीं होती ना, उसको बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल नमाज की तौफीक होती है। इंसान हैबिट पे जीत। मैं एक कोट पढ़ रही थी, एक इंग्लिश फिलोसोफर की है कि हैबिट इज डेडनर, ठीक है, कि ये इंसान आदत से मजबूर है। अगर हम अपनी आदत बना लेते हैं, बच्चे को कहा जाता है, हमें माओ को कहा जाता है बच्चे को 7 साल की एज में नमाज की आदत डाल, आदत की बात की गई। तो जिस इंसान को आदत होगी ना उसका बुढ़ापा वैसे का वैसे ही गुजरे। अब जो जिसका जवानी ही तमाम उम्र उसने बेहतरीन हिस्सा उम्र का उसने जो है अल्लाह की नाफरमानी में गुजार दिया, उसने नाच गाने में गुजार दिया, उसने अपनी मर्जी से गुजार दिया, तो फिर क्या होगा हमारा क्यामत के रोज ना। आसमान आपको पता है वो बहुत ही एक गर्म दिन होगा ना, और इतनी गर्मी होगी, सूरज इतना करीब आ जाएगा कि हमसे वो गर्मी बर्दाश्त नहीं होगी। हशर का मैदान होगा। और हदीस में हम पढ़ते हैं कि अल्लाह ताला ना कुछ लोगों के सर पे एक साहिबान मुकर्रर करेगा, उनमें से एक वो जवान होगा जिसने अपनी जवानी अल्लाह की राह में खर्च की होगी। जवानी उम्र का बेहतरीन हिस्सा है। हमें डर लगता है कि हम क़यामत के रोज अल्लाह के सामने हाजिर होंगे तो क्या जवाब देंगे, कभी सोचा। और क्या मुश्किल है, जवानी होती कितने ईयर्स की है, हार्डली जब तक आपको होश आता है आप 19 साल के हो चुके होते हैं, 18-19 साल। और ये कोई 19 से 33 साल तक की कहानी है या 40 साल तक की कहानी है, ठीक है, लगभग 20 साल। और 20 साल कैसे गुजर जाते हैं उन 70 सालों में पता ही नहीं चलता। एवरेज एज 60-70 ईयर्स, ठीक है। और 40 साल बाद आपकी जवानी का ग्राफ गिरना शुरू हो जाता है। तो उम्र का जो बेहतरीन हिस्सा, जब आपकी नजर बिल्कुल ठीक है, जब आपकी हड्डियां बिल्कुल सलामत है, तो उसमें सीखना आसान है या बुढ़ापे में सीखना आसान है। तो सोचने की जरूरत है कि अल्लाह के सामने जब हाजिर होना, अल्लाह ने नहीं पूछना कि तुमने पूरी उम्र कहाँ गुजारी, अल्लाह ने तो पूछना है जवानी कहाँ पे गुजारी, वक्त कहाँ पे गुजारी, हम क्या जवाब। तो अल्लाह उस बदले के दिन का मालिक है, ठीक है। तो अब हमने अपनी प्रैक्टिस करनी है कि अगर रहमान और रहीम की कैटेगरी में आना है तो कौन से ऐसे अमाल हैं जो कि हम कर लें तो हम अल्लाह की रहमत की कैटेगरी में आ जाएंगे, और कौन से ऐसे अमाल हैं कि अगर हम ना करें तब भी हम अल्लाह की रहमत की कैटेगरी में आ जाएंगे। क्या दीन पे चलना बहुत मुश्किल काम है?
اتنا آسان ہے. دیکھیں دوپٹہ تو آپ نے پہننا ہی ہے نا, ویسا پہن لینا جیسا اللہ چاہتا ہے. اب چاہے آپ اس کو گلے میں لٹکا لیں, چاہے آپ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ پھینک دیں, چاہے آپ اس سے اپنا چہرہ چھپا لیں, چاہے آپ اس سے بال چھپا لیں, اس دوپٹے کو کیری ہی کرنا ہے نا, تو ویسا کر لیں نا جیسے اللہ چاہتا ہے. لباس تو پہننا ہی ہے تو ویسا پہن لے جیسے اللہ چاہتا ہے, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کی کیٹیگری میں آ جائیں. اصل میں ہم قرآن کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی رحمت کی کیٹیگری میں آ جائیں. ایم ڈی کیٹ ہم کیوں کرتے ہیں, اتنی محنت کیوں ایم ڈی کیٹ کے لیے؟ تاکہ ہم اس میرٹ لسٹ میں آ جائیں جس میں ہم ڈاکٹر بن سکیں. ای کیٹ کیوں کلیئر کیا جاتا ہے؟ تاکہ اس میرٹ میں لسٹ میں آ جائیں جس میں ہم انجینئر بن جائیں. تو اللہ کی رحمت کی بھی تو کوئی میرٹ لسٹ ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جنت اتنی آسان ہے؟ جنت تو بہت مہنگی ہے بھائی. اتنی پریشیس تھنگس جو ہوتی ہیں, اتنی مہنگی چیزیں تو ہے, اتنے آرام سے تھوڑی ملتی ہیں, محنت کرنی پڑے گی نا بھائی. ایک دفعہ جب اللہ تعالیٰ نے جنت اور دوزخ بنائی نا, حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلایا. اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا جبرائیل یہ راستہ دیکھو. تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا اللہ یہ تو اتنا آسان راستہ ہے, کون اس پہ نہیں چلنا چاہے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل دیکھو یہ راستہ کس طرف جا رہا ہے. تو حضرت جبرائیل نے دیکھا کہ وہ دوزخ کی طرف جا رہا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ کون اس راستے پہ چلنا چاہے گا, کون یہاں پہ جانا چاہے گا, اس جہنم میں کون جانا چاہے گا؟ یعنی کہ جس نے آسان راستہ اختیار کر لیا نا, اس کا ٹھکانہ جہنم میں. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور راستہ دکھایا جو کانٹوں بھرا تھا. جبرائیل یہ راستہ دیکھو. حضرت جبرائیل نے جب وہ راستہ دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل نے کہا یا اللہ اس راستے پہ کون چلنا چاہے گا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اس راستے کا انجام دکھایا جو کہ جنت تھی, جو کہ بہت خوبصورت تھی. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا کہ جنت کا راستہ اتنا کانٹے دار ہے, تو پھر حضرت جبرائیل نے کہا کہ یا اللہ کون نہیں چاہے گا کہ وہ جنت میں جانا چاہے. ہم جب نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں نا, تو حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ کہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس میں جگہ دے دے, مجھے جنت عطا فرما دے, 3 دفعہ جب یہ بندہ کہتا ہے نا تو جنت کہتی ہے یا اللہ اس کو جنت میں داخل کر. جنت خود آپ کو بندے کا رپلائی کر رہی ہوتی ہے اور اللہ سے گزارش کرتی ہے کہ اس کو جنت میں داخل کر. دعا تو تب مانگیں گے نا اندر کریونگ بھی تو ہو نا, ٹھیک ہے, ابھی تو سارا دماغ ہی دنیا میں لگا ہوا. پھر جب انسان کہتا ہے نا کہ یا اللہ مجھے دوزخ کے عذاب سے بچا لینا, تو دوزخ بھی آگے سے جواب دیتی ہے کہ یا اللہ اس بندے کو نا دوزخ سے نجات ہے. ٹھیک ہے, تو جنت اور دوزخ تو بہت بات کا معاملہ ہے. اس سے پہلے معاملہ رحمت کا ہے کہ اس رحمت کی کیٹیگری میں آنا ہے ہم نے. اس لیے آج ہم نے قرآن کھولا ہے اور ہم نے ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنا. ٹھیک ہے, تو اللہ اس بدلے کے دن کا مالک ہے جس میں ہمارا سزا اور جزا کا معاملہ ہونا ہے. ٹھیک ہے, اس سزا اور جزا کے معاملے میں ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے ہم نے پوری کریونگ کے ساتھ یہ دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ ہمیں اس سزا اور جزا کے دن, اس حشر کے دن, اس حشر کے میدان کے دن اپنی رحمت کی کیٹیگری میں کر دینا. ہم سے ایسے اعمال کروا لینا کہ وہ جو صاحبان ہوں گے نا مقرر, ٹھیک ہے, جن بندوں کے سروں پہ, تو وہ کہیں ہمارے سر پہ بھی ہو. میں ابھی حج پہ گئی نا, میرا بائی چانس ہمیں ایسا خیمہ ملا جہاں پہ بہت گرمی تھی اور اس کے اے سیز کام نہیں کر رہے. اور یقین کریں جو ہے نا عرفات کا میدان, وہی اصل میں حشر کا میدان ہے. اور مجھے بالکل ایکسپیرینس نہیں تھا کہ میں نے سنا تھا وہاں پہ گرمی ہوتی ہے, لیکن مجھے تھا کہ بھائی وہاں پہ چلرس چل رہے ہوں گے, کہاں اتنی گرمی ہوگی. لیکن بہرحال ہمارے چلرس کام نہیں کر رہے تھے, تو میں نے ایک پنکھی پکڑی ہوئی تھی اور میں تھرو آؤٹ اس سے اپنا پسینہ سکھا رہی تھی حج کے دوران. اتنی گرمی تھی کہ وہ شدت برداشت نہیں ہو رہی تھی. جب ہم خیمے سے باہر نکلتے تھے
ایک دم میرے ذہن میں آیا کہ حشر کے دن تو اس سے بھی زیادہ گرمی ہوگی، ابھی مجھ سے یہ والی گرمی نہیں برداشت ہو رہی، اور ابھی اللہ نے مجھے خیمے کے اندر رکھا ہوا ہے تو مجھے خیمے میں اتنی گرمی لگ رہی ہے، تو حشر والے دن میرا کیا حال ہو۔ تو میں نے اس دن، مجھے حالانکہ میں بہت ساری دعائیں یاد کر کے گئی تھی، میرے دل سے ایک دعا نکلی کہ یا اللہ جب قیامت کا روز ہوگا نا، حشر کا میدان ہو، اس روز جو ہے نا میرا حساب آسان کر دینا، اور میرے سر پہ وہ والا صاحبان، وہ تیرے بندے ہیں نا، کوئی تو ایسا کام مجھ سے کرا لینا، میرے راستے وہاں پہ موڑ دینا کہ وہ جو جن بندوں کے سروں پہ صاحبان ہوں گے نا، وہ صاحبان ایک جو ہے نا بادل ہوگا۔ حشر کے میدان کی بات کر رہی ہوں، ابھی سزا اور جزا کا معاملہ شروع نہیں ہوا، ابھی ہم صرف حشر کے میدان میں اکٹھے ہوئے ہیں، اور ہر انسان جو ہے پیاس سے تڑپ رہا ہوگا، اور اس دن بائی چانس ہمارے خیمے میں پانی بھی ختم ہو گیا تو مجھے احساس ہوا کہ گرمی اور پیاس کا آپس میں تعلق کیا ہے، اور اس دن بائی چانس ہمارے خیمے میں کھانا بھی نہیں ہے اور بھوک بھی۔ تو میں نے کہا یا اللہ شکر ہے تو نے یہ دن دکھا دیا مجھے، اگر میں یہ آج نہ اس طرح سے سفر کرتی نا تو مجھے نہیں پتا ہونا تھا کہ حشر والے دن میرے ساتھ ہونا کیا ہے، تو شاید میں اللہ سے وہ بادل بھی نہ مانگ کے آتی جو اللہ نے اپنے خاص بندوں کے سر پہ مقرر کر۔ تو آج نا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتے، ٹھیک ہے یا اللہ وہ صاحبان چاہیے، ٹھیک ہے جو تو نے حشر کے میدان میں اپنے بندوں کے سر پہ جو ہے نا قائم کر، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے انشاءاللہ ہم سورۃ الفاتحہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تاکہ ہم اللہ کی رحمت کی کیٹیگری میں آ جائیں۔ ابھی نہیں بدلے نا اعمال، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آج سے بدل، ابھی سے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے سامنے، ٹھیک ہے۔ اللہ کی رسی کیا ہے؟ ہدایت ہے نا، قرآن ہے نا، آج سے قرآن پکا پکا پکڑ کہ یا اللہ بس آج کے بعد نا بس تو میرا ہاتھ پکڑ بس۔ اور ایسی بات نہیں ہے، دیکھیں ہم بعض اوقات یہ کہہ رہے ہوتے ہیں جب آپ دین کے راستے پہ چلیں گے آپ کو بڑی عزت ملے گی، اللہ دے گا عزت، اللہ بالکل دے گا، لیکن تانے بھی بہت ملیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کے راستے پہ اگر گالیاں پڑتی ہیں تو مسئلہ نہیں ہے، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنے تانے دیے گئے نا، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو دیندار لوگ ہوں گے ہم کیوں دین کو فالو نہیں کرتے، بھئی ہمارے ریلیٹیوز کیا کہیں گے، ہماری ساری فرینڈز ہم سے دور ہو جائیں گی، آپ اللہ کی خاطر ہجرت تو کر کے دیکھیں، اللہ آپ کو اس سے بہتر فرینڈز دے دے گا۔ جنید جمشید کو دیکھیں نا، اس نے ایک کنسرٹ چھوڑے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسی آڈینس دی۔ تو جب آپ اللہ کے راستے پہ چلتے ہو نا تو آپ کو آڈینس بھی ویسی ملتی ہے، آپ کو فرینڈس بھی ویسے ملتے ہیں، اور حدیث میں ہم یہ بھی پڑھتے ہیں کہ جب اللہ کسی انسان کی بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے ارد گرد نیک لوگ پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جب کسی کی کو جو ہے ڈسٹریکٹ کرنے کی جب ارادہ کر دیتے ہیں تو اس کے ارد گرد برے لوگ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہم نے دیکھنا ہماری کمپنی کیسی ہے۔ اچھا کمپنی میں صرف اور صرف آپ کے فرینڈس نہیں آ جاتے، یہ جو آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے نا یہ آپ کی بہت بڑی کمپنی ہے، یہ جو آپ ٹی وی دیکھتے ہیں یہ آپ کی بہت بڑی کمپنی ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی آپ کسی کی کمپنی میں ہیں۔ کمپینین کون ہوتا ہے؟ ہمسایہ کون ہوتا ہے؟ جس کا سایہ ہم پہ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم جب فیس بک کھولتے ہیں تو کس کی کمپنی میں ہوتے ہیں، ہم جب واٹس ایپ کھولتے ہیں ہم کس کی کمپنی میں ہوتے ہیں۔ تو آپ کے ہاتھ میں اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا گیجٹ دے دیا، اور بجائے ہدایت حاصل کرنے کے ہم گناہ جاریہ کر رہے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کی کمپنی میں ہیں، کیا ہم اللہ والوں کی کمپنی میں ہیں، کیا ہم علماء کو دیکھنا پسند کر رہے ہیں، یا ہم کوشش کریں چلو ایک دو کلپس ڈرامہ کے بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کوئی بھی چیز آپ کو نظر آتی ہے آپ نے فوراً سے اس کو بلاک کر دینا تاکہ دوبارہ نظر نہ آئے، کیونکہ جب بار بار آپ کو نظر آئے گی تو کیونکہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے تو زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کی ایک بہت بڑی مثال ہمیں حضرت آدم اور حضرت اماں حوا کی کہانی سے بھی ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ نہیں کہا تھا کہ درخت کا پھل نہیں کھانا، اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اس کے قریب نہیں جانا، تو ہم نے بے حیائی کے قریب بھی نہیں جانا کہ کہیں وہ ہمیں ڈسٹریکٹ نہ کر، ٹھیک ہے۔ تو اس سے پہلے کہ ہمارے شوق ہمیں ڈسٹریکٹ کر لیں، ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے اپنا الٹیمیٹ گول بنا لیں
کہ گول میرا یہ ہے کہ مجھے اللہ کی رحمت کی کیٹیگری میں آنا ہے, مجھے ہدایت حاصل کرنی ہے انشاءاللہ. اس لیے میں نے آج قرآن کھولا ہے, اس لیے مجھے قرآن پہ چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا گول ہے, یہ ہماری کیٹیگری ہے, اور یہ ہم نے اب اپنے ارد گرد کی ڈسٹریکشنز کو کل کرنا ہے. سب سے پہلے برے خیالات آتے چھوڑ دیں, کسی سے لڑنے کو دل کرتا ہے چھوڑ دیں. کیوں؟ کیونکہ اب میرا جو گول ہے نا, میرا مقصد بہت بڑا ہے. جب آپ کے مقصد بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں نا, تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں نہیں الجھتے. چھوڑ دیں دنیا کے رشتوں کو کہ یہ کیا کر رہے ہیں, چھوڑ دیں ان کو. ٹھیک ہے, آپ یہ سوچیں کہ آپ کا اس وقت اللہ تعالیٰ کے قریب ہونا کتنا ضروری ہے. کوئی پتہ نہیں ہے اگلے لمحے میں ہوں یا نہیں ہوں, میں اللہ کو کیا جواب دوں گی. اور یقین کریں صحت ایک دم سے جاتی ہے. میں ایک دفعہ آئی سی یو میں گئی تھی, اس سے ایک دن پہلے میں بالکل ٹھیک تھی. تو آپ کی صحت کس ٹائم آپ کا ساتھ چھوڑ جائے, آپ کی سانسیں کب آپ کا ساتھ چھوڑ جائے, آپ کو نہیں پتا. کس وقت ہم نے اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے ہمیں نہیں پتا. تو ہمیں اس بدلے کے دن کی تیاری کرنی ہے, اس اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے. اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ کہاں پہ وقت گزارا, کیا جواب دیں گے, کیا کرتے رہے. مجھ سے میرا رب پوچھے گا تمہارے پاس اتنا نالج تھا, میرے دین کے لیے کیا کر کے آئی ہو, میں کیا جواب دوں گی. کچھ بھی نہیں, کچھ کیا ہی نہیں. کیا کہیں گے اللہ کو, ماسٹرز کر کے آئے ہیں ہم دنیا میں, ایم فل کر کے آئے ہیں, پی ایچ ڈی کر کے آئے ہیں. آپ کے مرتے ہی آپ کی ساری ڈگریز زیرو ہو جائیں گی. اوپر اخلاقیات جانے ہیں, عبادت